अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मैं हूं समीना राना। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुबश्शिर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। सर आज ताज़ा खबरें लेकर आपका तज्जिया लेने के लिए आपके पास हैं। सर आपके पास कोई बड़ी खबर है आज, या मैं पहला सवाल कर लूं? ना आप ही कर लें सवाल, मैं खबरें कल से देनी शुरू करूंगा क्योंकि मुझे अभी बड़े चैनल्स मुझे कॉलें कर रहे हैं, मैं उनको अच्छा, दे नहीं रहा। और ओके, यानी मुझे अब एग्जैक्टली मेरे पास मेरा डिटेल्ड एनालिसिस आ रहा है हल्का वाइज कि किस राइट। हल्के में क्या क्या होगा। चलें, वी विल बी वेटिंग सर। लेकिन ये तो बताइए, जस्टिस मुसर्रत हलाली ने ये क्यों कहा है कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है, अनफेयर है? जस्टिस बुसरत लाली साहिबा जो है वो बड़ी काबिल एहतराम है, लेकिन वो हम चाहते हैं कि हम अदलिया की इज्जत करते रहें, लेकिन कोई ना कोई इनमें से कहता रहता नहीं तुमने अदलिया की इज्जत नहीं करनी, तुम अच्छा, प्लीज अदलिया के ऊपर उंगलियां उठाओ। मुसरत हलाली साहिबा ने गालिबन इसीलिए ये कहा। पहली बात तो ये है कि 2 दिन पहले जजमेंट आई है, वो उस जजमेंट का हिस्सा थी, वो उसमें डिसेंट नोट दे रही थी, उन्होंने उसमें क्यों नहीं कहा? यानी ये 2 दिन के बाद कहना टीवी के लिए, टिकर्स के लिए, गैल यानी डब्बे चलाने के लिए, इसका मतलब है ना कि यानी जज खुद क्लियर ही नहीं है, अपने माइंड में ही क्लियर नहीं है कि वो सोच रहा है कि वो ज्यादती कर रहा है लेकिन फैसला उसके हक में कर रहा है। तो अगर तो उसके हक में फैसला किया तो बता दें किसके जोर में आके उन्होंने किया, और अगर उन्होंने मेरिट के ऊपर और आइन के मुताबिक फैसला किया तो फिर उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिक है। और दूसरा, ये जज साहिबा जो है इनकी एक लंबी हिस्ट्री है। मुझे याद है जब इफ्तिखार चौधरी साहब की कैंपेन चल रही थी ना, तो ये बहुत आगे आगे थी, बड़ा काबिल जिक्र अपना उसमें थी। बल्कि इतना ज़्यादा ये ट्रैवल करती थी कि मुझे मुझे चुड़ैल ने मेरी बताया कि एक ज़माने में इनकी को टांग भी फ्रैक्चर हो गई, इतनी चोटें लग गई इनको। और फिर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने खुश होकर उनको पहले लगा दिया ओम्बड्स पर्सन, ये हरासमेंट का जो खवातीन के लिए हैं इस्लामाबाद में, पहले वो लगा दिया। और ओम्बड्स पर्सन को बाद में ऑप्शन मिला और वो फिर पेशावर हाई कोर्ट में जज बन गई, और फिर गालिबन उनकी रिटायरमेंट बिल्कुल चंद दिनों दूर थी, तो काजी फाइज साहब उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए। तो जरा मुसर्रत लाली साहबा हमें बताएं ना कि मेरिट कहाँ पे आया है इस सारी चीज़ों में बीच में, ये जो जज बनते हैं और जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं और जो ऊपर नीचे आ जाती हैं, उसके ऊपर भी चलते चलते बता देती तो बड़ा अच्छा होता है, या अगली किसी गुफ्तगू में बता देंगी, फरमा दें चलें। ठीक। मुबश्शिर साहब, इमरान खान ने सहाफ़ियों से एक दफ़ा फिर से बात की जेल में, और उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी ईसा का जो फैसला था वो भी लंदन प्लान का हिस्सा था। क्या हकीकत है सर इस बारे में? बात यह है कि इमरान खान एक झूठा आदमी है। लंदन प्लान का तो खुद इमरान खान हिस्सा था और मैं उस प्लान का ऐनी गवाह हूँ। और अब तो अच्छा। इसको मुर्तज़ा अली शाह वगैरह बड़ा रिपोर्ट भी कर चुके हैं एनजीओ के ऊपर भी, और अपने वैसे पर्सनल वीलॉग्स वगैरह में भी। और हम्म। इमरान खान का कहना है कि जी चीफ जस्टिस सूरह मायदा की 8वीं आयत पढ़ें जिसमें है कि दुश्मनों से इतनी भी नफरत ना करो कि इंसाफ ना कर सको। तो इमरान खान जरा अपने मुतालिक बता दें कि जब उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त सूरह मायदा उन्होंने नहीं पढ़ी थी। ऑब्वियसली इसका यही मतलब हुआ ना, क्योंकि वो तो खवातीन को भी जेलों में डाल रहे थे, और लोगों के होटल्स का याद करें कि मरियम और सफदर के तो होटल के कमरों के दरवाजे तोड़े गए और फिर वो अंदर जाके हरासमेंट वगैरह की गई जो भी की गई, और कैप्टन सफदर को शायद अरेस्ट भी किया था। फिर इसी तरह इमरान खान तो वाशिंगटन में जाके ये स्टेटमेंट्स देते रहे पब्लिक रैलीज में कि मैं एसी भी निकाल लूंगा तो मैं ये भी कर लूंगा। तो अब अपना जॉगिंग मशीन भी चाहिए, अंदर ट्रेडमिल भी चाहिए, बागीचा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, तो बाथरूम भी नया बनवा लिया, तो किताबें भी चाहिए। तो उस वक्त सूरह मायदा नहीं पढ़ी थी इमरान खान ने। झूठा आदमी है इसका, इसकी जो है ना अब पाकिस्तानी सियासत से ये बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और अपने आप को रोजाना ये और मजीद इररेलेवेंट करता जा रहा है। तो क्या खबरों में रहने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे और रहे हैं, क्या या है असल अनारकी में, चाहते हैं? कान की बड़ी पुरानी आदत है, रोज एक शोशा छोड़ देना और हम्म। सारी दुनिया उस शोशे के ऊपर डिस्कशन करती रहती, बहस करती रहती, बात करती रहेगी, और ये सो जाएगा अपने सूटे लगा के। तो आई मीन अल्लाह अल्लाह खैर सब। सही, राइट। मुबश्शिर साहब, ये पीटीआई वालों को बड़े अजीबो गरीब इंतखाबी निशानात मिल रहे हैं। किसी को बैंगन, बोतल, लोटा, बाजा। ये महज इत्तेफाक है या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? जमीना बच्चे, बात यह है कि
کئی ہزار امیدوار ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کچھ تو وہ امیدواروں کے نشان ہیں جیسے جو ان کے ٹریڈیشنل نشان ہیں جو انہوں نے رجسٹر کروائے ہوئے ہیں، چاہے وہ مختلف پارٹی ہیں. پی ٹی آئی نے، اگر پی ٹی آئی کے وکلا نے اپنا کیسز نہیں پریپیئر کیے تھے یا اپنی پارٹی الیکشنز نہیں صحیح طرح کرائے تھے تو اس میں کسی اور کو ان کو دھوبی پٹکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، رونے پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب نشان کیا ہوں گے مجھے بتائیں آپ کو میں کہہ دیتا ہوں یا پی ٹی آئی والوں کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ مجھے لا دیں نیا نشان، کوئی نیا نشان جو ان کو دیا جا سکتا ہے. کیا کیا ان کو نشان چاہیے؟ ایٹم بم چاہیے ان کو کیا چاہیے کہ باغی کا نشان چاہیے کوئی ان کو کوئی جوڈو کراٹے کا چاہیے؟ کیا چاہیے ان کو نشان؟ یعنی یہی نشان ہوگا، مدوات ہوگا، کو اپنا بلبل ہوگا، کو بٹیر ہوگا، کو کچھ ہوگا، کو لیپ ٹاپ ہوگا، کو بینگن ہوگا، کو آلو ہوگا. سر ویسے یہ جو انتخابی نشان ہے یہ ان کی موجودہ سیاسی صورتحال سے ریلیٹیبل ہیں. اب دیکھیں نا باجا تو بچ گیا، پی ٹی آئی کا بینڈ تو بچ گیا. نہیں اب دیکھیں نا وہ اس کو تو جیسے وہ تھا نا علی امین گنڈا پور، اس کو بوتل کا انتخابی نشان دے بوتل کا نشان ہے. تو اب دیکھیں نا بوتل سر یہ ریلیٹیبل ہے نا بوتل کا نشان. ان کو شہد کی بوتل دے دی انہوں نے. ہاں ان کو تو اب دیکھیں نا بوتل اس کے پاس ہر وقت تو بوتل ہوتی ہے گاڑی کی ڈکی میں جو بعد میں شہد کی بوتل بن جاتی ہے. تو کمپلین کرنے کی کیا بات ہے؟ کون سی ایسی پرابلم آ گئی؟ کہاں سے لائے نشان؟ آپ کی پارٹی نے اور آپ کی پارٹی کے لیگل ایڈوائزرز نے آپ کی، اور کل پرسوں جو سپریم کورٹ میں ہوا وہ تو اب ٹیلی ویژن پہ لوگ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بلا مبالغہ بتا رہا ہوں کہ مجھے انڈیپینڈنٹ لوگوں نے جو کسی پارٹی سے جن کا تعلق نہیں ہے، جو نیوٹرل ہے بالکل، انہوں نے کہا یار ان کے وکیلوں نے تو تیاری کوئی نہیں کی ہوئی تھی، یہ تو صرف بحث کر رہے تھے وہاں. دیکھیں ان کے وکیلوں نے سب سے بڑی غلطی کیا کی ہے، چاہے وہ کوئی بھی وکیل ہو کہ عدالت سے آپ بحث کریں، آپ عدالت کو پہلے جا کے کہہ دیں کہ جی فل کوٹ کریں. پوری سیاسی جماعت کا فیصلہ ہے اور سیاسی جماعت جس نے حکومت کی ہے پاکستان پہ، سیاسی جماعت جو 2 دفعہ کے پی کے میں حکمرانی کر چکی ہے، آپ فل کوٹ کریں. اور قاضی صاحب کو پرابلم پڑ جانی تھی فل کورٹ میں. فل کورٹ کا مطلب ہے کم از کم 6-7 لوگوں نے ڈیسینٹ کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا کہ نہیں جی یہ نشان ان کو ملنا چاہیے. چلے میجورٹی سے ہو جاتا لیکن اتنے لوگوں نے ڈیسینٹ کرنا تھا تو ایک ان کا کیس بنتا. اور اگر قاضی صاحب وہ نہ کہتے کہ فل کورٹ نہیں بنانا تو پھر اس کا واویلا ان کو بچانا آتا ہے، زیادہ اچھا بچانا آتا ہے، تو یہ بڑے آرام سے بچا سکتے تھے. انہوں نے تو بیٹل ہی نہیں کی، انہوں نے تو عمران خان کو مروایا ہے، کمپرومائز ہوئے سارا. عمران خان تو کو مروانے میں سے اپنوں کا ہاتھ ہے ٹوٹل. کو دوسرے اپنوں کو مروایا اور اپنوں نے اس کو مروایا. مکہ فاتح عمل. یعنی اب جو بھی انتخابی نشان مل رہے ہیں اس پہ صبر شکر کر کے الیکشن لڑیں. لڑنا ہے تو لڑیں، نہیں لڑنا تو دائیں باڑ میں جائیں، ہمیں کیا، ہمیں تو پتہ چل گیا. رائٹ. چلیں اس سے ریلیٹڈ ہی ایک سوال میرے مائنڈ میں آ رہا ہے. مبشر صاحب یہ شیخ رشید کے حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر ہے؟ ان کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے 9 مئی واقعات میں، الیکشن لڑیں گے یا پھر جو انہوں نے کہا ہے کہ میں جیل سے لڑوں گا، گرفتار ہو جائیں گے؟ دیکھیں شیخ رشید کے متعلق جو بھی بات ہوگی وہ ہوائی ہوگی، کیونکہ ان کے بیانات بھی ہوائی ہوتے ہیں اور ان کی ساری کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں. جیل سے تو شیخ صاحب شکر کریں گے، دعا کریں گے کہ جیل میں ان کو کر دے 10-15 دن کے لیے، کیونکہ موسم اچھا ہے، موسم خراب نہیں ہے، گرمیاں نہیں ہیں اور مچھر نہیں ہے اور ان کا برا حال نہیں ہوگا اور وہاں سگار بھی ان کو مل جائے گا اگر آپ جائیں گے. تو جیل کا فائدہ یہ ہے کہ ان کو کوئی پیسہ نہیں خرچنا پڑے گا، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. الیکشن انہوں نے ہار جانا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا بندہ اور عمران خان کو ان پہ بہت غصہ ہے تو پی ٹی آئی نے ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. نون لیگ بھی کھڑی ہوئی ہے تو ووٹ ان کو نون لیگ جو ہے وہ جیت سکتی ہے، وہاں پہ بہت برائٹ چانسز ہیں. تو اس میں شیخ صاحب کی عزت رہ جائے گی. میں تو جیل تھا، میرا تو پیسہ بھی لگ گیا، طے ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو کچھ بھی نہیں ہونا، صرف سگار پیتے رہنا ہے، انہوں نے ٹی وی دیکھتے رہنا ہے اور کامنٹس کرتے رہنا. ٹھیک ہو گیا. مبشر صاحب منصور علی خان کا ولاگ بڑا خبروں میں ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کی شخصیت سے انہوں نے بات کی ہے اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کا جو مستقبل ہے وہ ختم ہو گیا. لیکن ہم نے دیکھا مبشر صاحب کہ نواز شریف کے بارے میں بھی ایسی ہی باتیں ہو رہی تھیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ کہ میں حتمی طور پہ تو میں نہیں کوئی بات کہنا چاہتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ عمران خان نے اپنی سیاست کا جنازہ تو نکالا ہے. اب اس کی تدفین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اونلی ٹائم ول ٹیل. لیکن
اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر آپ کو عمران خان کو واپس لے کے آنا ہے تو 100% مائنڈ سیٹ جو ہے ریاستی اداروں کا وہ بدلنا پڑے گا، جو کہ پاسبل نہیں. تو اس لیے اگلے الیکشن تک تو مجھے عمران خان کی کوئی دور دور تک بھی رمک دمک نظر نہیں آ رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو انہوں نے بے تکا پن کیا، جیسے بلے کا نشان یہ نہیں لے سکے کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن، اب انٹرا پارٹی الیکشن 12 بجے ہو رہی ہیں اور 3 بجے اس کا رزلٹ آ گیا پورے پاکستان سے. تو بڑی بے تکی سی بات ہے نا. آپ کو اگلوں کو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم چول مار رہے ہیں تو تمہیں آ کے پکڑ سکتے ہو تو پکڑ لو، ہم مذاق اڑا رہے ہیں ساروں کا. تو اگلوں نے پکڑ لیا پھر آ کے. تو اب جب ان کو بلے کا نشان نہیں ملا تو آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل اسمبلی کی سیٹیں بھی ان کی جائیں گی، ان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی خراب ہوں گی، کوئی ایک نشان نہیں ہے جس پہ لڑیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ سمینہ اب سینٹ میں یہ نہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے، تو دے آر آؤٹ آف دا سینٹ ایز ویل. تو پریکٹیکلی تو منصور صحیح کہہ رہے ہیں کہ عمران از آؤٹ آف پاکستان پالیٹکس سو فار. Now can عمران باؤنس بیک اور ناٹ، دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل. لیکن اس وقت جو ہمیں نوشتہ دیوار لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان کا کوئی مستقبل نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کو یہ بھی نہیں ہونا کہ اس کو باہر جانے دیں جس طرح نواز شریف گیا تھا ڈیل کے ساتھ، کیونکہ عمران خان نے ریاستی اداروں پہ نہ صرف حملہ کیا بلکہ پلاننگ کی، لوگوں کو اکسایا. اور آپ بھی دیکھیں نا کہ مراد سعید وغیرہ کی جو کالز وغیرہ لیک ہو گئی تھی کہ جناب تمہیں وہ جگہیں دکھا دی گئی ہیں، ریکی کروا دی گئی ہے، سب کچھ کر رہی ہے. دس واز سچ اے پلانڈ تھنگ. یہ تو دشمن کی خواہش ہو سکتی ہے کہ یہ کرے، بدترین دشمن کی یہ خواہش ہو سکتی ہے جو اس نے کروا دیا. مبشر صاحب پی ایم ایل این کے حوالے سے بات کرتے ہیں. مریم نواز نے آج جو کاڑا میں جلسہ کیا، بڑی باتیں انہوں نے کی ہیں، ججز کے حوالے سے بڑے الزامات لگائے کہ یہ جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کو جس نے بھی تنگ کیا تھا اللہ نے اس سے انتقام لیا ایک ایک کر کے. منشور کی بات انہوں نے نہیں کی، کوئی منشور پیش نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ وہ دیکھیں نا جی، آج انہوں نے اپنا جلسہ کیا، ان کے جلسے میں کافی گرما گرمی تھی وہاں پہ سردی کے ماحول میں بھی، تو وہ تو خوش ہونا. انہوں نے منشور کا کیا لینا دینا، منشور اپنا ہمارے ملک میں کوئی منشور صحافیوں کے لیے تو مسئلہ ہے، عوام کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. انہوں نے تو شخصیت کو ووٹ دینا ہوتا ہے، یا انہوں نے نواز شریف کو دینا ہے، یا بلاول کو دینا ہے، یا انہوں نے عمران خان کو دینا ہے، یا مولانا کو دینا ہے، یا انہوں نے جماعت اسلامی کے امیر کو دینا ہے. منشور اور جو منشور آتے ہیں، آپ دیکھیں پی ٹی آئی جب آئی تھی اس نے اپنے منشور پہ کتنے فیصد عمل کیا تھا اور اس میں سے کتنا میجر چیزوں پہ انحراف کیا تھا. تو سب سے پہلے آپ کو لے لیں کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن لے لیں، سٹیل مل کی باتیں لے لیں، سب کچھ لے لیں. اب ہر چیز پہ تو انہوں نے یو ٹرن مارے تھے، اور خود عمران خان کا کہنا تھا کہ یو ٹرن بڑا لیڈر مارتا ہے. تو منشور کی کوئی وقت نہیں ہے، لیکن آپ کو اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ پی ایم ایل این نے آفیشلی اپنی کیمپین کک آف کر دی ہے اور الیکشنز اب 8 فروری کو ہی ہونے جا رہی ہیں. اب آپ کو یقین آ جانا چاہیے. رائٹ. دوسری طرف پرویز خٹک کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہیں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. مبشر صاحب، عطا طارڑ نے بھی ایسی بات کی تھی کہ اوپر بات ہو گئی ہے، نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں گے، تو کیا پرویز خٹک کی بھی اوپر کہیں بات ہو گئی ہے؟ ہو سکتا ہے عطا طارڑ کا مطلب ہو کہ میں نے استخارہ کیا تو استخارے میں مجھے یہ بشارت ہوئی ہے. اچھا. کیونکہ اسی طرح کی بات تو عمران نے کی تھی، امپائر کی انگلی آج اٹھنے والی ہے. جی. تو وہ بڑا بول کس طرح آگے آتا ہے؟ بڑا بول بیسیکلی جو ہوتا ہے نا سمینہ، وہی آگے آتا ہے نا انسان کے. اور پرویز خٹک تو پتہ نہیں، میرا خیال ہے کچھ عجیب قسم کے سوٹے شوٹے لگا رہے ہیں، جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں بیکی. مجھے تو یہ اپنی سیٹ نکال لیں تو بڑی مہربانی ہے ان کی. یہ مجھے نہیں لگتا کہ نوشہرہ سے اپنی سیٹ بھی نکال سکیں گے. تو پرویز خٹک کا تو مجھے کوئی زیادہ کو بڑا تابناک مستقبل نظر نہیں آ رہا وہاں. اور وہ جو ہے، جہاں تک عطا طارڑ صاحب کی بات ہے تو وہ انہوں نے جو بات کی ان کو وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سب کو پتا ہے نواز شریف کی ایک ڈیل ہوئی ہے، اور ڈیل سے تو آئے تھے، تبھی سارے مقدمے بھی ختم ہو گئے. نیب خود پہنچ گیا کہ ہم نے کیس واپس لینا، ہم نے کرنا ہی نہیں، یہ کیس ہی غلط ہیں، سارے ثبوت کم ہے. تو سب کچھ تو خود سے ہو رہا ہے.
تو عطا تارڑ نے اگر یہ کہا ہے تو یہ بانگی ماری ہے انہوں نے معذرت کے ساتھ، ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا ایسی بات. تو پرویز خٹک کے حوالے سے کیا ان کی کہاں بات ہوئی ہے؟ پرویز خٹک جب صبح اٹھیں گے تو شاید ان کی طبیعت میں فاقہ ہو، شاید ان کو بہتری ہو اور ان کو ریئلٹی ول کم اینڈ یو نو اسٹرائک. بشیر صاحب آج میں جہانگیر ترین کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہی تھی، مہنگائی ختم کرنے کے لیے بڑے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے عوام کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں مہنگائی، اور اگر ہم اس کو حل نہیں کر پائے تو اس کا مطلب ہے ہم ناکام ہو جائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آتے ہیں اور کوئی سیٹ لیتے ہیں تو وہ واقعی ہی ان مسائل پر کام کریں گے یا وہ بھی صرف باتیں ہیں؟ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہے نا جی، دونوں بزنس مین ہیں اور دونوں بہت سکسیسفل بزنس مین ہیں اور دونوں ملٹیپل قسم کے بزنسز کرتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ ایک ہی فیکٹری اور اس سے پیسے آ رہے ہیں یا 6 دکانوں کے کرائے آ رہے ہیں. دونوں کے بڑے ڈائیورس بزنسز ہیں. تو اگر وہ اکانومی کی بات کرتے ہیں یا اکانومی کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کو ویٹ دینا پڑے گا، اس کو دونوں کو غور سے سننا پڑے گا، پرووائڈڈ استحکام پارٹی اتنی سیٹس لے کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر اتنا حاوی ہوگی کہ وہاں پہ وہ اپنی اکنامک پالیسی بنا سکے. بٹ آئی وڈ لائک کہ پاکستان میں جو بھی حکومت بنائے وہ قابل لوگوں کو، ان کا تعلق جس مرضی پارٹی سے ہو، ان کو لے کر وہ اپنی صفوں میں ضرور شامل کرے. اور پاکستان کو اب اگلے 2-3 سال ایسی حکومت چاہیے جو اکنامکس کے اوپر، معیشت کے اوپر بہتری کے سٹیپس لے سکے. اور جو ہمیں مشکل سٹیپس لینے ہیں اس کے لیے ہمیں چارٹر آف اکانومی تو کرنا پڑے گا، اس کے لیے ساروں کو آ کے مل بیٹھ کے سائن تو کرنا پڑے گا. تو ان کی بات جو ہے وہ کم از کم اس بات کا ضرور نشاندہی کر رہی ہے کہ پاکستان کو درپیش جو سب سے زیادہ مسئلے ہیں بڑے بڑے، ان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ہی اکانومی کا. تو ایٹ لیسٹ ہمارے پولیٹیشنز کو یہ ریئلائزیشن تو ہے نا، تو دیٹ ان اٹسیلف از اے ویری اوکے. صحیح. مبشر صاحب، الیکشن کمیشن نے سینٹ کی جو قرارداد تھی انتخابات ملتوی کروانے کی، اسے معذرت کر لی ہے اور جو تیاریاں ہیں 8 فروری جو شیڈیولڈ ڈیٹ ہے اسی پر کرنے کے لیے تیاریاں جاری رکھی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹ کی قرارداد کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا؟ سینٹ کی قرارداد کا کوئی مقصد نہیں تھا، بے تکی تھی اور بے ہنگم طریقے سے کی گئی تھی. اور میں نے اسی دن آپ کو کہا تھا کہ اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے اور کوئی اس کی آئینی ویلیو نہیں ہے. تو سینٹ میں چند لوگوں کو بخار ہوا تھا یا اس دن کھانسی وانسی ہوئی تھی، انہوں نے آ کے اپنا کر دی ایک قرارداد 10-12 لوگوں نے، لیکن دیٹ از نتھنگ. ہاں، قرارداد اگر نیشنل اسمبلی میں پاس ہوئی ہوتی اور پھر وہ سینٹ آتی اور وہاں سے ریٹیفائی ہوتی، پھر وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی. لیکن یہاں پہ یہ ایک اوپینین تھا and nothing else and that was it. ٹائم ویسٹ. یعنی سینیٹرز کو بھی چاہیے کہ مثبت چیزوں کے اوپر بات کریں اور وہ اس طرح کی قانون سازی کرنے کی کوشش کریں. یہ بیکار کی باتوں پہ عوام کو اپنا اور پیسہ اور سرمایہ دونوں مت ضائع کریں. رائٹ. ٹھیک. بہت شکریہ مبشر صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تجزیے کا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اجازت دیں، اللہ نے کے بعد.